79 9वां सिपारा सूरतुल अनफाल आयत नंबर 11। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन्हु वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुतह्हिरकुम बिहि वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतान वलियरबित अला कुलूबिकुम वयुसब्बित बिहिल अक़दाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। युग़श्शी ढांप लिया, अन्नुआसा ऊंघ, अमनतन अमन और सुकून, युनज़्ज़िलु अलैकुम उतारा तुम्हारे ऊपर, अस्समा अस्समा बादल को भी कहते हैं और अस्समा आसमान को भी कहते हैं। माअन पानी, तो यहां चूंकि पानी का जिक्र है वो बादलों से आता है तो यहां समा बादल मुराद है। लियुतह्हिरकुम बिहि, तत्हीर ताकि तुम्हें पाक करें उसके जरिए से। व युज़हिबा अज़हबा युज़हिब ले जाना, खत्म कर देना, रिज्ज़श शैतान शैतानी वसाविस को, शैतान के वसवसों को। वलियरबिता ताकि रबत कहते हैं बांधना, मजबूत कर दें। कुलूब कल्ब की जमा दिल। युसब्बित सब्बत युसब्बितु तस्बीत मजबूत करना, साबित करना। अल अक़दाम पांवों को। तर्जुमा, याद करो उस वक्त को जब ऊंघ तुम्हारे ऊपर छा गई, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ऊंघ को डाल दिया। यह अमन और सुकून था उसकी जानिब से, और उतारा अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर बादलों से बारिश को ताकि तुम्हें उसके जरिए से पाक साफ करें और खत्म कर दें तुमसे शैतान के वसवसों को, और ताकि तुम्हारे दिलों को मजबूत करें और उसके जरिए से तुम्हारे कदमों को जमा दें। पढ़ी गई इस आयत में अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के मौके पर होने वाले कुछ इनामात का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमतें दी हैं, इसलिए अल्लाह ताला के जो कवानीन हैं उनकी तुमने पाबंदी करनी है, और गनीमत की तकसीम का जो तरीका अल्लाह इरशाद फरमाएंगे उसके मुताबिक तुमने चलना है। हुआ ये कि बदर के मैदान में कुफ्फार पहले पहुंच चुके थे, वहां उन्होंने आके अपने डेरे डाले। मुसलमान तो बाद में वहां पर पहुंचे। मैदान बदर का जो हिस्सा था, बेहतरीन हिस्सा जो था, उस पे आके उन्होंने कब्जा कर लिया कि हम यहां ठहरेंगे। पक्की जमीन, चलना फिरना उस पर आसान। अब जो हिस्सा इनके पास रहा, मुसलमानों के पास, जब ये आए वहां पर ठहरे,
تو اس حصے میں ریت ریت تھی ساری اور کچی زمین. تو مسلمانوں کو اس لحاظ سے ذرا پریشانی ہوئی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ وسوسے آنے لگے شیطان کی جانب سے. اپنا کام تو شیطان ہر جگہ دکھاتا ہی دکھاتا ہے نا. کس طرح تم لڑنے آئے ہو؟ تیاری ہے کوئی نہیں ہے تمہاری. 8 تلواریں ہیں تمہارے پاس ٹوٹل. 2 گھوڑے ہیں اور تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں. ہاتھ ہی ہاتھ ہیں جن سے تم نے لڑنا ہے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ کسی کے پاس ڈنڈا ہوگا، کسی کے پاس وہ پکڑ لو گے ادھر ادھر سے اٹھا کے. 1000 کا وہ لشکر ہے اور سارے کے سارے وہ مسلح ہیں، اسلحے کی بھرمار ہے. پھر مزید برآں میدان کا بہترین حصہ ان کے پاس ہے، آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے. چلتے ہو تو پاؤں جو ہے نا ریت کے اندر دھسنے. جب چلنا مشکل ہو تو ایسا آدمی لڑائی کیا کرے گا؟ مقابلہ کیا کرے گا دوسرے کے ساتھ؟ ہم نیچے ہیں، ان کے پاس اتنے گھوڑے ہیں، وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہم کیا کر لیں گے؟ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ہمارے دلوں میں اس طرح کی باتیں ڈالنا شروع کر اس طرح کی. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ جس کی مدد کرنا چاہے اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. فرمایا اگر تمہاری اللہ مدد کرے گا تمہارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. ساری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان وساوس کا اور ان چیزوں کا فوراً بندوبست کیا، فوراً بندوبست کیا. یغشیکم النعاس امنۃ منہ. پہلا انعام، اللہ نے ایمان والوں کو سکون عطا کرنے کے لیے نیند طاری کر دی. کہ جو نیند ہے یہ انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہے نا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ فرمایا ہے. انسان جتنا پریشان ہو، جتنا پریشان ہو، اگر اس کو نیند آ جائے تو پریشانی کا اکثر حصہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے پریشانی میں نیند آتی نہیں، نیند اڑ جاتی ہے. اگر نیند آ جائے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ بندہ بیمار ہو تو نیند سے آدھا بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آج بڑی سکون نال نیند آئی ہے یار، سکون آیا ہے بڑا. نیند آتی ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم کر دیتا. دن کا تھکا ہارا کس طرح جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، لیٹتا ہے تو کہتا ہے جی اب تو لیٹا بھی نہیں جا رہا، آج تو ایسی حالت اور کیفیت ہو گئی ہے. جو ہی آنکھیں بند ہوئیں، نیند آئی، کچھ دیر بعد ہی اٹھے تو بالکل فریش. تھکاوٹ نامی چیز ہی کوئی، کچھ ہے ہی کوئی. مزدور پورا دن کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، ساری تھکاوٹ گئی، صبح دوبارہ کام پہ جا رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، سکون کا ذریعہ بنایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتفاق کی بات یہ ہوئی، حالانکہ صحابہ کرام پوری پوری رات جاگنے والے، آدھی آدھی رات جاگنے والے، عبادت کرنے والے، فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو ہم لیٹے، اتنی غلبے والی نیند آئی، پوری رات ہی سوئے رہے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات رات کو جاگیں
آپ نے تہجد پڑھی اور خوب دعائیں کی اپنی امت کے لیے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ کو بھی تہجد میں اونگ آنے لگی، تہجد میں آپ کو بھی اونگ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح ہم نے تمہیں سکون دیا، کس طرح ہم نے تمہیں راحت دی۔ میدان جہاد کے اندر خاص طور پر نظر آ رہا ہو، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، آج آخری رات ہو میری، صبح شہادت بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ شہید ہوئے، غزوہ بدر میں بھی تو شہید ہوئے نا، وہاں بھی تو شہادتیں ہوئی۔ لیکن ایسے وقت میں سونا، مطمئن ہو جانا، یہ اللہ تعالی کی جانب سے راحت اور سکون کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اس وقت بھی نہیں گھبرایا، اس وقت بھی پریشان نہیں ہوا۔ اور بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کہ جب ہم میدان کے اندر صفیں بنائی نا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہماری، اس زمانے میں اس طرح لڑائی نہیں ہوتی تھی جیسے آج ایک ادھر چھپ کے بٹن دباتا ہے، ایک ادھر چھپ کے بٹن دباتا ہے اور جنگ ہو رہی ہے، نہیں، اس طرح آمنے سامنے کھڑے ہوتے تھے، صف بنائی جاتی تھی، ایک طرف مسلمان ایک طرف کافر، سامنے سامنے۔ تو کوئی بڑا ان میں سے جو لڑاکا ہوتا ہے وہ آتا کہ کون ہے میرے مقابلے میں، تو پھر دوسری طرف سے بھی آتا جی میں تیرے مقابلے میں آتا، اس طرح شروع ہوتی جائے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کھڑے تھے صفوں میں، تلواریں ہم نے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں، ہمیں وہاں اونگ آنے لگی کہ وہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے گر رہی تھی نیچے، سامنے لڑائی کے لیے کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون بچے گا اور کون نہیں۔ فرمایا ہماری کیفیت یہ تھی، ہمیں وہاں بھی نہیں آ رہی تھی، اونگ آ رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے میدان جہاد میں اونگ کا آنا، یہ اچھائی کی علامت ہے، یہ اچھائی کی علامت ہے، سکون کی علامت ہے۔ اور ایک ہے باقی عبادات میں نیند کا آنا، نماز کے اندر اور دیگر مقامات پر، یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ نیند اس کو نماز کے دوران آ رہی ہے، تلاوت کے دوران آ رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ بلکہ قرآن مجید میں ہم پیچھے سورہ نساء میں پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ فرمایا جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی چھائی ہوتی ہے ان پر، چستگی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، سست گر رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اس موقع پر نیند اچھی نہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا کہ بہت زیادہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو نماز اس وقت پڑھنی نہیں چاہیے، نہیں پتا کہ انسان کیا پڑھ رہا ہے، شوق تو ہے کہ میں نے پوری رات عبادت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، اور ادھر آنکھیں بند ہو رہی ہیں، فرمایا بہتر ہے کہ سو جاؤ، جب پھر اللہ ہمت توفیق عطا فرمائے کھڑے ہو کے سکون سے پڑھو، نیند کا غلبہ اور یہ چیزیں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں سے ایک انعام یہ فرمایا کہ وہاں اونگ آنے لگی امانتاً، فرمایا یہ اونگ آ رہی تھی امن کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے، اور یہ راحت اور سکون منہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے کہ امن دینے والی ذات اور سکون دینے والی ذات صرف اللہ کی، صرف اللہ کی ہے۔ اللہ چاہے میدان جہاد میں دشمن کے مقابلے میں نیند عطا کر دے، سکون عطا کر دے، اگر اللہ چاہے تو نرم و گداز
گدوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ سکون نہ دے کہ انسان پوری رات کروٹیں بدلتا رہے، دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں، بس یہ گھومتا ہی رہے، نیند آئی نہیں رہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں جی مولانا صاحب دم کر دیں، کیا کہتے رات کو نیند نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اتنی گولیاں کھائی میں نے پھر بھی نیند نہیں آئی، دو دو چار چار، بلکہ ایک صاحبہ انہوں نے کہا میں نے 6 گولیاں کھائی ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اطمینان ہے، اور ایمان والا اطمینان والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ایمان والے کو اطمینان کی دولت نصیب فرماتے، سکون کی دولت نصیب فرماتے۔ جتنا ایمانیات پر عمل کرتا جائے گا اللہ راحت اور سکون عطا فرمائے، اور بتلا دیا اللہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ انسان ہر وقت سست بن کے سویا ہی رہے، کہا جی بڑی راحت ہے بڑی سکون ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ راحت اور سکون کا مطلب یہ ہے کہ وہ سویا، اللہ نے ساری تھکاوٹیں اس کی ختم کر دی، فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر کھڑا ہو گیا، پھر کھڑا ہو گیا، نہ سردی دیکھی نہ نیند دیکھی نہ کوئی اور، بس رب نے بلا لیا ہے ہم جا رہے ہیں، رب نے بلا لیا ہم جا رہے ہیں، اذان کی آواز آ گئی بس ہم جا رہے ہیں، کوئی نیند نہیں۔ اللہ اکبر، کسی آدمی نے اس دن بڑی اچھی بات انہوں نے کہا جی طاقتور وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو بڑے بڑے بوجھ اٹھا لے، بڑے بڑے بندوں کو گرا دے، جی بڑا طاقتور ہے۔ فرمایا کہ بڑا طاقتور وہ ہے جو فجر کی آذان سن کر کمبل اپنے آپ سے ہٹا دے، وہ اصل طاقتور ہے، جس کو اللہ یہ توفیق عطا فرما دے کہ جب اللہ اکبر ہو جائے کہ اللہ بہت بڑا ہے، جی اللہ بہت بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ اس کی دربار میں، انسان اس کمبل کو ہٹا کے آ جائیں، یہ سب سے طاقتور آدمی۔ راحت اور سکون اس طریقے سے انسان سوئے لیکن فرائض میں غفلت نہیں۔ اللہ اکبر، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، دوسرا انعام اللہ نے ذکر کیا کہ میدان بدر کا نقشہ بدلنا تھا، اللہ نے یہ کیا کہ بارش کر دی، اور بارش کے ہوتے ہی سارے میدان کا نقشہ الٹ ہو گیا، کیونکہ کفار کے پاس میدان کا جو حصہ تھا وہ زمین پختہ تھی، ادھر تو سارا پانی 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 ہو گیا، کیچڑ، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ان کے لیے، پختہ زمین ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن گئی۔ اور ادھر جو مسلمان تھے ان کے پاس جو زمین تھی وہ کچی اور ریت والی، بارش کے آنے سے ساری ریت بیٹھ گئی، مٹی بیٹھ گئی ہے، زمین ٹھیک ہو گئی، اور آرام سے چلنا پھرنا، جتنا پانی تھا وہ اندر چلا گیا۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی بھی وہاں پر عطا فرما دیا، وہ بھی مل گئے۔ تو اب جو بہترین حصہ ان کے پاس تھا اس کا یہ حال ہوا، اور جو کمزور حصہ ان کے پاس تھا وہ بہترین ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حالات بدل دیے، فوراً تبدیل کر دیے، تو حالات کو تبدیل کرنے والا صرف اللہ۔ کتنی دیر لگی، وہ میدان میں پہلے پہنچے، انہوں نے آ کے قبضہ کیا، مسلمانوں کو پتہ لگا وہاں ٹھہرے ہوئے، یہ وہاں پہنچ رہے ہیں، اللہ نے منٹوں سیکنڈوں میں سارے حالات چینج کر، ساری تبدیلی کر دی۔
بندہ اللہ کا بن کے تو دیکھے نا، اللہ پھر اس کے کام کیسے بناتے ہیں؟ بن کے تو دیکھے نا اللہ کا، اللہ کا بنے ہی نہ، اللہ کے ساتھ وفاداری کرے ہی نہ، اور یہ چاہیں کہ اللہ کی جانب سے میرا ہی سب کچھ ہوتا جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ انسان اللہ کا بن جائے، ساری کائنات اس کی ہو جائے، ساری کائنات اس کی۔ اسباب یہ خود شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا، ان کی کتاب ہے بوستان، فرمایا کہ میں جا رہا ہوں رودبار، ایک میدان ہے، وہاں سے ایک آدمی کو میں نے دیکھا چیتے پر بیٹھا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور وہ چلتے چلتے میرے پاس ہی آ گیا۔ فرماتے ہیں میں بڑا گھبرایا، یہ کیا چیتے پر بیٹھا ہے اور سانپ کو ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے؟ کہتے میری کیفیت دیکھ کر اس نے کہا شادی کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھو چیتا تیرے نیچے، سانپ تیرے ہاتھ میں، ڈرنے کی چیز تو ہے نا، وہ حملہ کر دے کہ وہ حملہ کر دے، کوئی انسان کے دوست تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ نے، اس درویش نے بڑی خوبصورت بات کہا، شادی تو ہم گردن از حکم داور نہ پیش، کہ گردن نہ پیچ سے حکم تو ہے۔ کہا شادی اپنی گردن کو اللہ کے حکم سے کبھی نہ موڑ، جو رب کا حکم آ جائے گردن جھکا دینا، جو رب کا حکم آ جائے گردن جھکا دو، بس یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو، اس کے حکم سے گردن ہٹانی نہیں، دوسری طرف موڑنی نہیں۔ فرمایا کائنات کی کوئی چیز اپنی گردن تیرے حکم سے نہیں موڑے، ساری چیزیں تابع ہو جائیں، کوئی چیز تیرے مخالف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مدد کریں گے۔ یہی ہوا کتنے مواقع پر، وہ بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جو دشمن اور دیگر لوگ ہیں، مشکل وقت میں وہی کام آ گئے، وہی کام آ گئے، اسی سے کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرا دیا۔ بندہ چلنے والا ہو اللہ کے حکموں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقشہ چینج کیا، لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، فرمایا کہ بارش اللہ نے بادلوں سے اتاری، لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، تاکہ اللہ تمہیں پاک صاف کرے، تمہاری طہارت ہو جائیں، تمہارے اندر بھی پاک صاف ہو جائیں، تمہارے باہر بھی پاک صاف ہو جائیں۔ اندر جو وسوسے آ رہے تھے تمہارے دلوں کے اندر، اللہ نے بارش نازل کر کے نقشہ بدل کے ان کو ختم کر دیا اندر سے۔ تمہیں پانی مل گیا، اور اس پانی کے ذریعے سے تم وضو کرو گے، غسل کرو گے، نماز پڑھو گے، تمہارا یہ فائدہ بھی حاصل ہوگا کہ پانی کی دولت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر۔ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا دینی جو پہلو ہے نا، اس کو نمایاں کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، تمہیں پانی دیا تاکہ تم چیزیں پکا سکو، اس لیے پانی دیا تاکہ تم پی سکو، فلاں نہیں، لِیُطَہِّرَکُم بِہِ، اللہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرنا چاہتا۔ پاکی کے لیے پانی ہے، باقی سارے کام خود بخود حاصل ہو جائیں گے، باقی کام تو ہو ہی جائیں گے۔ وہ ایک اللہ والے نے دیکھا نا کہ ایک آدمی نے وہ کھڑکی بنائی ہوئی ہے، روشن دان بنایا ہے، اس نے کہا بھائی یہ کیوں بنایا ہے؟ کہا تازہ ہوا کے لیے، کہ ہوا آتی جاتی رہے، جب ضرورت پڑے تو اس کو کھولیں گے، ہوا آئے گی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، تو یہ نیت کرتا نا کہ اس سے آذان کی آواز اندر آئے گی، تجھے اس کھڑکی بنانے کا بھی ثواب ملتا ہے، ہوا تو آتی جاتی رہے گی، اسے تو آنا جانا ہی ہے نا، تم نہیں ہے، یہ کرو نا اس کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں
کہ جب صدا ہوگی اللہ اکبر تو میں نے یہ رکھا ہے تاکہ آذان کی آواز میرے گھر کے اندر روشنی خود آئے گی، ہوا خود آئے گی۔ تو پہلو وہ رکھیں جو دینی اعتبار سے مفید ہو۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں کو ختم کر دیا۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا جو شیطان کمزور کر رہا تھا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اللہ نے تمہارے قدموں کو جما دیا، جو چلنا پھرنا مشکل تھا وہ بھی بہتر ہو گیا، اور جو شیطان کہہ رہا تھا کہ کیسے لڑو گے، نہیں نہیں آگے پیچھے نکل جاؤ، فرمایا اس اعتبار سے بھی اللہ نے تمہارے قدموں کو جما دیا، حالات تمہارے سازگار ہوتے چلے گئے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں۔ اللہ ہم سب کو اطمینان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ ہر وقت ہم سب کو سکون اور راحت کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔